बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। अज़ीज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल हिंदुस्तान में एक मुसलमान जो है एक ज़हनी अज़ियत से गुज़र रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आजकल जो जहन्नम की ईंधन नुपुर शर्मा की वाहियात गुफ्तगू, ये कोशिश है चाय की प्याली में तूफ़ान बर्पा करने की। जी हाँ, चाय की प्याली में तूफ़ान, एक तूफ़ान लाया जा रहा है। अब चाय की प्याली में कितना भी आप बड़ा चम्मच से घुमाएं या फिर आप विप करें, वो कितनी बड़ी आप ला सकते हैं बताइए। तो ये तूफ़ान या सुनामी लाने की कोशिश कर रहे हैं हर सतह पर। उनकी ज़हनी सतह इस कदर इस कदर जहर आलूद है कि वो यही काम कर सकते हैं। मगर हम ये गौर करेंगे आज कि ऐसा क्यों करते हैं। देखिए, उसने क्या कहा है, उसके बयान पर हम बहस नहीं करेंगे, नऊज़ बिल्लाह। उस काबिल नहीं कि हम उसको एक दूसरी नज़र भी डालें, लेकिन हम ये ज़रूर फोकस और गौर करेंगे, फोकस होकर हम ये गौर करेंगे, फ़िक्र करेंगे कि इसकी वजह क्या है। क्या वजह है कि हर 1.5-2 साल के बाद इस कदर कोई मलऊन शख्सियत निकलती है, चाहे वो कोई फाहिशा औरत हो, कोई औरत हो, कोई सियासतदान हो, या कोई कार्टूनिस्ट हो, या कोई ऑथर हो, या कोई भी हो, या पॉलिटिशियन हो। क्यों ऐसा ये काम ये लोग करते हैं कि हर इस किस्म की वाहियात गुफ्तगू, वाहियात बात करके और अरबों लोगों की दिलों को ठेस पहुंचाते हैं। इसकी वजह जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको हमेशा ये बात सोचना चाहिए कि इस बात से मकसद क्या है। अगर हम मोमिन हैं तो मोमिन के बारे में ये कहा गया है कि मोमिन एक सुराख से दोबारा डसा नहीं जाता है। तो जब भी ये बात मंजर आम पर आती है तो हमें ये सोचना चाहिए कि इसकी वजह क्या है। अब देखिए, जब इस जहन्नम की ईंधन नुपुर शर्मा ने जो बात कही है, इसे 2 साल पहले, 1.5 साल पहले फ्रांस के कार्टूनिस्ट ने करा था। फिर उसकी मौत हुई और उनका जो फ्रांस एज एन स्टेट ऑनर उसको दिया, इन स्टेट उसमें मुलव्वस हो गई। एक इनफरादी आदमी का अगर बात हो तो हम क्या कहते हैं, ये एक फर्द की बात है। लेकिन फिर उसमें क्या हुआ कि फ्रांस एज एन स्टेट उस कार्टूनिस्ट को कौमी सतह पर हिमायत की और पजीराई की। तो क्या उसको ये करना चाहिए था? ये लोग जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, वुमेन राइट्स के बारे में बात करते हैं, ये बताएं, ये बेसिक राइट एज एन ह्यूमन इतनी बड़ी पॉपुलेशन मुसलमान की है जो बार बार ये बात कहते हैं कि इससे हमें ठेस पहुंचती है, लेकिन क्या कोई हमारी बात पे गौर भी करता है? क्या वजह है कि आटे में नमक से भी कम, यानी हार्डली 1.5-2 करोड़ यहूदी हैं दुनिया में, लेकिन किसी ने अगर होलोकॉस्ट का इनकार भी किया, और आप चाहे किसी भी मुल्क में हो, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, ये हिंदुस्तान और इजराइल की बहुत दोस्ती है, तो आप यूरोप में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी जहाँ पे बड़े आज़ादी के ऐसे नारे लगते हैं और वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि आज़ादी के सबसे बड़े पैरोकार, सबसे बड़े अलंबरदार वो लोग हैं, तो वहाँ पर भी होलोकास्ट का अगर किसी ने कहा कि मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है और मैं इसका इनकार करती हूँ, तो आपको जेल हो जाएगी वहाँ के कानून से। तो 2 करोड़ की सेंटिमेंट्स की इतनी अहमियत और आपकी कोई अहमियत नहीं है, उसकी क्या वजह है? इसको भी गौर करिए आप। ऐसी क्या वजह है कि इतनी तादाद होने के बावजूद, मुसलमान सिर्फ हम इंडिया की अगर बात करें 25 करोड़ होने के बावजूद, आज हम मिट्टी की तरह और कौमों की और लोगों की ठोकर में क्यों है? इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि हमने अपनी किताब अल कुरान करीम, जो फुरकान है, हक व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब, उसको अल्लाह ने कहा था कि तुम इसको पकड़ के चलना, उसको हमने पुश्त दिखाई, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जो दावा करते हैं कि हम हुब्बे रसूल, हम अल्लाह के रसूल को इस कदर मोहब्बत करते अपनी जान से, माल से,
اپنے بچوں سے، اپنے ہر طرح سے سب سے زیادہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو یہ صرف زبانی جمع خرچ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہوتے، اللہ کی لعنت کے مستحق تو ہم نہ ہوتے۔ اب آپ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے، بار بار یہ بات کہتا ہے، اگر تم کو میری محبت چاہیے تو رسول سے محبت کرو۔ تو رسول سے محبت کرنے کا کیا تقاضا ہے؟ کیا خالی ان کے نعرے بلند کر دینا، نعت پڑھ لینے سے محبت ہو جاتی ہے؟ یا ان کے اسوا کو، ان کی سنتوں کو، ان کی سیرت کو اپنے عمل میں لانا؟ عمل میں لائیں گے کب؟ جب آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سیرت کو جانتے ہیں، سیرت طیبہ کو جانتے ہیں؟ یہ ایک بات۔ دوسری بات آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آج جو میں اس کو دنیاوی اسپیکٹ سے لے رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، آخرت کے تعلق سے تو بعد میں بات کروں گی، لیکن پہلے ہم دنیاوی نظر سے بات کریں گے کہ ہر 1.5-2 سال کے بعد یہ لوگ جب یہ کام کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات یہ بات دماغ میں بٹھا لیجئے کہ جو مارکیٹ میں سکہ چلتا ہے اسی کی ویلیو ہوتی ہے۔ تو اس مارکیٹ میں یہ بات صحیح ہے، اپنی جگہ پہ ایک دم ٹھوس بنیادوں پہ کھڑی ہے کہ مسلمان واقعی جذباتی ہو جاتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے۔ تو یہ سکہ سب سے ویلیوبل ہے، اسی لیے اس سکے کا لوگ کیا کرتے ہیں؟ جعل سازی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں۔ آپ کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب آپ اس کو ایسے سمجھیے دنیاوی اعتبار سے کہ انڈیا کا جو 10 روپے کا کوئن ہے، اس کی جتنا بھی وزن ہے تو وہ 10 روپے کا ہی کوئن ہے نا، اس کی اہمیت کیا ہے؟ وہ 10 روپے کا کوئن ہے۔ لیکن اسی کوئن کے وزن پہ ایک گولڈ کوئن ہو، سونے کا سکہ ہو، تو اس کی اور 10 روپے کا سکہ کیا برابر؟ اس پہ بھی 10 روپیہ لکھا ہو تو کیا دونوں برابر ہے؟ بالکل برابر نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو دھات ہے، وہ دھات اس کی ویلیو طے کر رہی ہے کہ یہ 10 روپیہ ہے تو 10 ہی روپیہ ہے، اور یہ گولڈ ہے یعنی سونا ہے تو سونے کے بھاؤ میں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو چیز ہے، اسلام جو ہے وہ اس دنیا میں جو سب سے زیادہ آج کل لوگ پرستش کرتے ہیں مال کی، یعنی اس کیپٹلسٹ سوسائٹی میں مال پرستی، حب مال سب سے زیادہ چلتا ہے، تو اسی لیے میں نے وہ ٹرم استعمال کی ہے۔ کموڈٹی جو یہاں پہ سب سے بڑی ہے وہ ہے مال، تو اس لیے آپ سمجھ لیجئے کہ آج کا سکہ رائج الوقت جو ہے وہ سب سے بڑا وہ اسلام ہی ہے۔ ان کو اس سے خوف بھی ہے اور اس کی اہمیت کا بھی پتہ ہے۔ اسی لیے جیسے میں نے کہا نا کہ ایک جو جب نقلی سونا بنا کے بیچنا، تو آپ دیکھیں گے اسلام کے خلاف کام کرنے میں سازش میں ملوث۔ جس طرح سے آپ کہتے ہیں نا جعلی نوٹ چھپ رہے ہیں، جعلی نوٹ چھپ رہے ہیں، تو اسی طرح سے غلط اسلامی کتابوں کا لٹریچر، غلط باتیں پھیلانا، یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ تو تسلیمہ نسرین جو تھی یا سلمان رشدی ہے، تو یہ لوگ اپنے زاویے کا، اپنی نظر کا تصور لاتے ہیں۔ اسی طرح سے لوٹ گھسوٹ، تو نپور شرما جیسے لوگ، جو لوگ لوٹ سے دوسروں کا لوٹ کے، دوسروں کی عقلوں کو، ان کے مال کو، ان کے سب چیزوں، ان کے فیوچر کو یہ لوگ لوٹ کے، جھپٹا مار کے اور پھر اپنے اس میں استعمال کرتے ہیں، لوگوں کے جذباتوں کو لوٹتے ہیں۔ اب چاہے وہ ہندو کے ہی جذبات کیوں نہ، وہ ایک عام ہندو کو وہ بھڑکانے کا کام کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی سمسیا کی طرف نہ دیکھ پائیں۔ تو آپ اسلام کو ایسے سمجھیے وہ بالکل گولڈ ہے، اور گولڈ کو کیا کہا گیا ہے کہ وہ گاڈز منی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اتنا سمجھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سازش کرنے والے لوگ نفرت اور یہ سارا کچھ جو پھیلاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہی سکہ چلتا ہے آج کے دور میں۔ یہ آج کا جو دور ہے، جو حب مال، مال پرستی، دولت پرستی میں جو لوگ لگے ہیں، اس وقت جو مسلمانوں کا بھی کردار کیسا ہے؟ ایک شاعر کے بقول کہ جینے کا اسی کو حق ہے جو اس زمانے میں ادھر کا لگتا رہے اور ادھر کا ہو جائے۔ یعنی شاعر کیا کہتا ہے کہ اسی کو جینے کا حق ہے جو اس زمانے میں ادھر کا لگتا رہے اور ادھر کا ہو جائے۔ تو مسلمان کی عظیم اکثریت تو ایسی ہے، پتہ ہی نہیں چلتی وہ ادھر کے ہیں کہ ادھر کے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لا علمی، وہ جانتے ہی نہیں ہے اپنے دین کے بارے میں، اپنے رسول کے بارے میں۔ تو جس طرف ان کو میڈیا ہانک لے جائے وہ چلے جاتے ہیں۔ جس طرح سے پالیٹکس میں جب میڈیا بات کرنا شروع کرتا ہے تو وہ ووٹ اسی حساب سے دیتے جہاں میڈیا ہانکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب ہم دیکھتے ہیں آج جو میں بات کرنے والی ہوں، تو میں آپ کو بتایا کہ یہ جو سوسائٹی ہے، یہ حب مال، مال پرستی والی، تو یہ ویپار
اور کاروبار کے روپ میں لے کے چلتی ہیں. تو یہ سارا سین جو ہوا ہے نپور شرما کا، اس میں یہ کیا کاروبار ہے، کیا ویاپار ہے، یہ کس طرح سے اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں، اس کا ہم ایک جائزہ لیتے ہیں. جب نپور شرما نے یہ بیان دیا تو اس کو اور اس کی پارٹی کو کیا کیا فائدہ ملا، اب غور کریں. وہ ایک ہی جھٹکے میں کیا ہو گیا کہ بھارت کو ہندو راشٹر کی اور اس جو راشٹر کی اور اس بیان سے وہ کیا ہو گئے، ایک دم وہ اپنی منزل کے قریب آ گئے. اب ان کو اور آسانی ہو گئی کہ ایک دم سے ہندو راشٹر کی بات، ایک دم سے ہندو شیرنی نے ایسا دہاڑا کہ سب لوگ پریشان ہو گئے. یہ سارا اچیومنٹ ہو رہا ہے ایک بیان دینے سے. اچھا، ایک ہی جھٹکے میں پورے ہندوستان میں بی جے پی، یعنی کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک بی جے پی واحد پارٹی بن گئی ہے جو ہندوتو کو اپنے چرم پر لے گئی. اب باقی ساری پارٹی کیا کریں گے؟ تو باقی ساری پارٹی کو بھی اپنا سطر اوپر کرنا پڑے گا، اپنا جو سٹینڈرڈ ہے وہ اس کو اوپر کرنا پڑے گا. تو جیسے یوگی نے کہا بھی تھا کہ ہمارا مقابلہ 80 اور 20 کے مقابلے میں ہے، یعنی وہ چائنا سے مقابلہ نہیں کریں گے، وہ کس سے مقابلہ کریں گے؟ اپنی ہی ملک کی مائنورٹی سے. تو انہوں نے کہا تھا یہ 80 اور 20% کے بارے میں ہے. تو یہ 80% والے لوگ کیا کرتے ہیں، انہوں نے ایک لمبا جھپٹا مارا ہے اور عام جنتا کو، جو ان کے 80% والے لوگ ہیں، ان کی عقلوں پہ، ان کے فیوچر کو، اس کے اوپر بھی جھپٹا مارا ہے. یہ ہم کو جو اذیت دی ہے یا ہمارا نقصان، اسلام کا نقصان تو خیر ہوگا ہی نہیں، یہ سب واہیات گفتگو سے ہوگا نہیں. اور یہ نپور شرما اور یہ جو کارٹونسٹ اور تسلیمہ نسرین جیسے لوگوں کی تو کوئی ہستی ہی نہیں ہے. بڑے بڑے دشمن اسلام آئے اور چلے گئے، یہ زمین کھا گئی ان کو، آسمان دیکھتے رہے. تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اب جو اس نے یہ کام کیا ہے، تو جو سافٹ ہندوتوا والی پارٹی کانگریس، وہ اپنی لائلٹی ہندوتوا کے لیے کیا کرے گی، وہ تھوڑا اور محنت کرے گی، وہ اور ریفائنڈ ہو کے ہندوازم کی بات کرے گی. تو بات کیا ہو رہی ہے، چاہے آپ اچھی گفتگو کر کے کر لیں یا پارٹی پوزیشن میں جو بی جے پی ہے، جو اس کا کیریکٹر ہے، وہ اس حساب سے آپ کر لیں. تو وہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ آتم نربھر ہو کے کیا کر رہی ہے، ہندو راشٹر کی طرف جا رہی ہے. اور اس سافٹ ہندوتوا بھی ملے گا آپ کو، تو ٹوٹل میں آپ کو ملے گا کیا، صرف ہندوتوا. اسی طرح سے سماج وادی جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے ووٹ سے راجنیتی کی ملائی کھاتی ہے، مگر کام کیا کرتی ہے، ہندوتوا کو لانے میں سب سے بڑا یوگدان اسی کا ہے. الیکشن سے پہلے پرشورام کا مندر بنانے کا تو وہ پہلے ہی وعدہ کر چکے تھے، اور ابھی لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ انہوں نے سختی سے، ان کی لیڈرشپ نے یہ بات کہی ہے اپنے اسپوکس پرسن کو کہ بالکل بھی نپور شرما کے بیان میں کوئی بات نہ کی جائے. اور آپ نے دیکھا، اور میں نے اسی لیے تھوڑا سا ڈیلے کر کے لیا تھا کہ دیکھوں یہ لوگ کہاں تک کا ان کا بیان آتا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ بالکل اس میں آپ لوگ کیا کریں، ہدایت دی گئی کہ اس معاملے میں ایک دم نہیں بولنا ہے. اور مسلمان ابھی اپنی یو پی الیکشن کے رزلٹ کا سمیکرن بھی نہیں کر پائے تھے، اور یہ پھر بیچارے بغیر کوئی پروگرام کے، کسی لیڈرشپ کے احتجاج کرنے لگ گئے. اور احتجاج کی اب ہم کرونولوجی کو سمجھیں گے، یعنی اس پروٹیسٹ کی کرونولوجی کو ہم سمجھنا ہے. نمبر 1، مسلمان پرامن احتجاج کرنے نکلے تھے. مسلمان کیا کیے تھے، پیسفل پروٹیسٹ کرنے نکلے تھے. اسٹیٹ مشینری جس میں میڈیا پیش یعنی میڈیا آگے آگے ہے، اور اس نے سب سے زیادہ بتانے کی کام کیا کہ کیسے مسلمان پتھر بازی کر رہے ہیں، کیسے کیا کر رہے ہیں، پراپرٹیز کو جلا رہے ہیں. اور پھر یہ نوٹ کر لیں، پتھر بازی، سٹون پیلٹنگ. سٹون پیلٹنگ دنیا میں کہیں اور بھی ہوتا ہے، وہ کہاں ہوتا ہے، ذرا غور کریے، کیا فلسطین میں نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ سٹون پیلٹنگ، یہ سیم ورڈ وہاں سے آتا ہے. تو یہ کیا ہے، یہ امپورٹڈ سیاست آئی ہے ہمارے دیش میں. اور یہ اشارہ پولیس خوب سمجھ لیتی ہے. جب اس سٹون پیلٹنگ والی بات کرتے ہیں، یعنی وہ پتھر بازی کر رہے ہیں، تو یہ اشارہ پولیس خوب سمجھ لیتی ہے. تو نمبر 3، پولیس یہ اشارہ سمجھتے ہی طاقت کا استعمال کرتی ہے، اور اس قدر طاقت کا استعمال کرتی ہے کہ اتنا فوج چائنا بارڈر پہ نہیں کر پاتی ہے، اور اس سے زیادہ جو ہے فورس سے وہ کیا کرتے، پولیس اپنا مسل پاور اور سارا پاور استعمال کرتی ہے یہ امن سے، پرامن پیسفل پروٹیسٹر کو کچلنے میں. نمبر 4، میڈیا یہ سب کچھ چلا چلا کر دکھا رہا ہے کہ کیسے مسلمانوں نے لا اینڈ آرڈر کی دھجیاں بکھیر دی، اور مسلمانوں
ने कैसे लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया और सारा ठेकरा मुसलमान के सर फोड़ दिया। नंबर 5, मुसलमानों की कसीर तादाद यानी बहुत ज्यादा तादाद जख्मी हुई और जेल में है। अब इनको 5-10 साल जेल में तो चक्की पीसने और इनके परिवार को, फैमिली को कोर्ट कचहरी वकीलों की फीस देने में लग जाएंगे। अब इस क्रोनोलॉजी को यानी जो अभी मैंने 5 दिखाया था, बताया था, इसको हम कारोबारी फायदे में देखते हैं। नंबर 1 कि सबसे पहली बात तो मुसलमान ने परमिशन लेके काम किया था ना, आप एहतजाज करने से तो नहीं निकल सकते हैं, तो बेचारों ने तो परमिशन भी ली थी। तो जो परमिशन लेने का मतलब ये होता है कि उनका फंडामेंटल राइट था कि पुलिस उनको बचाती, लेकिन पुलिस ने उनको ही डैमेज किया। तो फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल किया परमिशन लेकर, ये एहतजाज कर रहे थे। अब दुनिया को ये भारत दिखा रहा है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा है, हम अपनी माइनॉरिटीज को कितना अधिकार देते हैं, उनको कितना फ्रीडम है। वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और ये एक छवि भारत की बड़ी बढ़िया सी कि वो बहुत बड़ा क्या है, जमहूरी मुल्क है, और वो क्या है, बहुत बड़ा क्या डेमोक्रेसी कंट्री है। और ये चीज जो है वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम कैसे अपनी माइनॉरिटी को सहारा देते हैं, हक देते हैं। और ये इमेज पूरी दुनिया में चल रही है, और मुसलमानों में जो इंडिया के लोगों में चल रही है, और इंडिया के मुसलमान के आधे पर जो इंडिया के मुसलमान हैं वो इसको सच भी समझ रहे, क्योंकि मीडिया से ही फीडबैक लेते रहते हैं। उनको लगता है हाँ हाँ देखो हिंदुस्तान में तो कितनी आज़ादी है कि हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कभी कुरान पढ़ा नहीं, सीरत तो पढ़ी नहीं है, तो जो मीडिया परोसता है वो ले लेते हैं। तो सारा कुछ क्या होता है कि मुसलमान को एक परमिशन देके भारत का इमेज बढ़ गया है पूरे अंतर्राष्ट्रीय उस पे मंच पे, और पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में ये बात चली गई इतनी तो हमने आजादी दी, उसके बावजूद ये क्या क्या कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारोबारी फायदा ये हुआ, ठीक है। दूसरा, जो मीडिया बकवास कर रहा था इतने दिन से, कोई उसके पास मुद्दा नहीं था, पेट्रोल की प्राइस ऊपर जा रही थी, उनको एक बेहतरीन मुद्दा मिल गया परोसने के लिए। उस मानसिकता को, मैं उस मानसिकता की बात कर रही हूँ जो भारतवर्ष का आज का जो 80% का जो समाज है, वो इस मानसिकता है जिसके जहनियत को, मानसिकता यानी उर्दू में जो जहनियत कहते हैं, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट कहती है अफजल गुरु के बारे में कि ये कानूनन फांसी की सजा के मुस्तहिक नहीं है, लेकिन कलेक्टिव यानी सामूहिक देश के सेंटिमेंट्स को, जो उनका सेंटिमेंटल है, जो उनका जज्बाती लगाव है, तो इनको जज्बात को सेटिस्फैक्शन देने के कारण इनको फांसी की सजा दी जा रही है। तो जो सुप्रीम कोर्ट जब वो सेटिस्फाई करेगा इन सामूहिक कलेक्टिव उनकी ना आत्मा को सेटिस्फैक्शन देने के लिए किसी बेगुनाह को फांसी वो चढ़ा सकता है, तो सोचिए ऐसी मानसिकता को ये मीडिया खूब परोस रहा था कि ये मुसलमान लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले। ये नहीं बोला एक बार भी कि इतना बड़ा उनके लिए ये पैगंबर साहब जो है उनके माल से, उनकी जान से, उनकी इज्जत से, उनकी औलाद से भी ज्यादा उनको अजीज है, उनको वो दुख है, इसलिए वो बाहर निकले, ये बात नहीं कहेगा वो। और ये सारा समाज जो है, जो ऐसी मानसिकता का जो 80% का समाज है, इसको खूब आनंद ले रहा है, मजा ले रहा है। मीडिया की टीआरपी बढ़ रही है और ऐड भी खूब मिल रहे हैं, जो ऐड कंपनियां दे रही हैं उनका धंधा भी बढ़ रहा है, और कारोबार और व्यापार खूब बढ़ रहा है दोनों तरफ से, और हिंदू मुस्लिम की खाई बढ़ती जा रही है। नंबर 3, जो पुलिस वालों ने, जो पुलिस ने जो ताकत का इस्तेमाल किया ना चाइना बॉर्डर से ज्यादा यहाँ पर मुसलमानों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, तो उसकी वजह क्या है कि पुलिस फोर्स में जो ऊपर के 3-4 होते हैं, जो 4-5 कैटेगरी है, वो तो अपर कास्ट को बिलोंग करती है, वो तो फिर आते नहीं है वहां पे प्रोटेस्टर को मारने के लिए। वो जो बेचारे निचले तबके के लोग होते हैं, जो निचले वर्ग का जो पुलिस वर्ग है, वो जाता है। अब उनका वेतन बढ़ता नहीं है, उनका क्या बढ़ता है, खाली ओवर टाइम बढ़ता रहता है, क्योंकि नेता की सिक्योरिटी, उनके काम, उनकी राजनीति को संभालने में ही पुलिस कर्मचारी रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर करने के लिए नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का काम राजनेता करते हैं, वो फिर उसको बिगड़े रहने देना चाहते हैं ताकि उनका पार्टी चलती रहे, उनकी हर किस्म की पार्टी चलती रहे, ठीक है ना। और ये जो पुलिस वाले होते हैं, इनका वेतन बढ़ता नहीं, तो इनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता रहता है
کیونکہ کام ڈبل ڈبل کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، تو ان کا فرسٹریشن بڑھتا ہے. تو یہ جو فرسٹریشن کا شکار جو پولیس ہوتی ہیں، ان کو کیا ہوتا ہے، ان کے فرسٹریشن کو آؤٹ لیٹ دینے کے لیے، یعنی ان کی نکاسی کرنے کے لیے، اس فرسٹریشن کو، اس مانسکتا کو جو تناؤ پورن ہے، اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو ایک راستہ وہ مل جائے کہ وہ نکل جائے، تو ان کو کھلی چھوٹ دی جاتی ہے کہ تم جاؤ اور ان کو سبق سکھاؤ. تو وہ جاتے ہیں، تو وہ ایسا نہیں کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو بچانے کے لیے طاقت کا استعمال، وہ اپنا بھی فرسٹریشن جا کے وہاں اس غریب مسلمان پہ، اس کمزور ورگ کے لوگوں پہ نکالتے ہیں، کیونکہ کمزور ورگ دو ہی ہے، یا تو دلت یا تو مسلمان. تو یہ کیا ہوتا ہے، ان کا فرسٹریشن بھی نکل جاتا ہے اور راجنیتی بھی ان کی چمک رہی ساتھ ساتھ، ان کو پیسہ دینا نہیں پڑتا، ان کا کام بھی کب بن جاتا ہے. نمبر 4، میڈیا خود کو جو سب سے بڑا سماج سیوک، راشٹر سیوک کے روپ میں اپنا دکھاتی ہے، اپنا پروجیکشن کرتی ہے. جیسے ایک راشٹر سیوک سنگھ بھی جو ہے وہ کیا بولتی ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو وہی اس نے بنائی بھی اور انہی کا چلتا بھی ہے. تو ایسے ہی یہ جو میڈیا ہے یہ کیا کرتی ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سچائی، بلوان اور بہادری اور سیکولر کے روپ میں لاتی ہے اور اس کا کریڈٹ لیتی ہے. اور جب ان کا ایئرلی پروگرام ہوتا ہے نا کہ کس طرح سے کون سا میڈیا جو ہے سب سے بڑا میڈیا ہاؤس جو ہے سب سے بڑا سیکولر ہے یا سب سے بڑا مانوتا کے لیے کام کر رہا ہے، تو جو سب سے زیادہ جھوٹا، منافق اور بیکار ہوگا اس کو ہی وہ پہلی پوزیشن مل بھی جاتی ہے. اور پورا دیش جو ہے اور لوگ جو ہے کیا بولتے ہیں، وہ خوش رہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا میڈیا تو انترراشٹریہ استر کا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور میڈیا والے لوگ کو جو جنتا ہے، جو عام جنتا ہے، جن کی مانسکتا یہ ہو گئی ہے کہ وہ کوئی چیز کو دکھانا، پڑھنا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے، جو میڈیا ریڈی میڈ کھانا جو بولتے ہیں نا، انسٹنٹ فوڈ کی طرح سے خبر کو لینا چاہتے ہیں، وہ تو پورا دیش ان سے پوچھتا ہے، میڈیا سے دیش پوچھتا ہے کہ کیا اور کوئی مسلمان تو نہیں رہ گیا جو میڈیا ٹرائل سے بچ گیا ہو. ان کا اب ایسا معاملہ آ گیا ہے. نمبر 5، اب مسلمانوں کی جو کثیر تعداد یعنی اکثریت جو زخمی ہوئی اور جو جیل میں ہے، اب یہ زخم بھرنے کے لیے، اس کی تکلیف سہنے کے لیے مسلمان کو کیا کرنا ہے، اپنی جیب ڈھیلی کرنا ہے اور اپنے جسم کو برداشت کرنا ہے. اب دیکھیے نا، جب وہ زخم بھرنے کے لیے ہاسپٹل جائے گا تو ہاسپٹل تو مسلمانوں کے ہیں ہی نہیں، تو ہاسپٹل کس کے چلیں گے، ڈاکٹر کی فیس کس کو جائے گی. تو وہ ڈاکٹر جو ہے وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، میں مانتی ہوں کہ وہ والے ہاسپٹل میں مسلمان بھی ڈاکٹر ہیں، باقی بھی ڈاکٹر ہیں. وہ ڈاکٹر جو ہے وہ کوئی RSS کا ممبر بھی ہو سکتا ہے، کوئی BJP کا پارٹی کا بھی ہوگا. اسی فیس سے وہ جا کے کیا کرے گا، اپنا چندہ بھی ان کو دے گا اور مسلمان اپنا زخم صحیح کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب جیل سے نکلنے کے لیے یہ مسلمان کیا کرے گا، وکیل کے پاس جائے گا. تو وکیل ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے. اب مسلمان جو ہے وہ چندہ تو نہیں دے گا، لیکن جو ہندو وکیل ہے وہ پاسبل ہے کہ وہ BJP کا ممبر ہو، وہ RSS کا ممبر ہو، وہ کانگریس کا ہو، سافٹ ہندوتوا والا ہو. اور پھر وہ آپ کو دلاسا دے گا، دیکھیے آپ کا کیس بہت مضبوط ہے، آپ ڈٹے رہیے. اور اس ڈٹے رہنے میں، مسکرا کے بات کرنے میں مسلمان خوش ہو جاتا ہے کہ یہ دیکھو ہے تو بڑا اپر کاسٹ کا بہت اچھا ہندو ہے، پر دیکھیے کتنی اچھے سے بات کر رہا ہے وہ مسلمان، اسی میں بیچارہ خوش. اسے سمجھ بھی نہیں آتی کہ پہلے 1-2 سال تو اس کو اچھا وکیل کی ہی تعریف میں لگ جائیں گے، اور پھر یہ کیس 7 سال 5 سال چلتا رہے گا. تو ان کی کمائی، روزی روٹی کا انتظام کیا کیا ہے سرکار نے اور نیتا جی نے ان کے لیے کر دیا ہے. اب یہ ان کا چندہ بھی ملتا رہے گا، ان کے گھر کے خرچے بھی چلتے رہیں گے. یہ صرف 5 بات میں نے کرونالوجی میں آپ کو سمجھا دیا، آپ امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے. اب ہم دیکھتے ہیں مسلم چہرے کا، جو اس شاعر نے کہا نا، اسی کو جینے کا حق ہے جو زمانے میں ادھر کا لگتا رہے اور ادھر کا ہو جائے. تو یہ جو مسلم لوگ ہیں، تو آپ دیکھیے ان کی کیا ہے. میں تو اسلامک اسکالرشپ کی بات کروں، بھائی جو کاروباری لوگ ہیں انہوں نے تو دین کا وہ ٹھیکہ لیا نہیں ہے، جو اسلامک اسکالرشپ ہے انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. ان کی آپ دیکھیں کہ وہ کس قسم کی مارگ درشن یا پھر وہ کس طرح سے ہدایت دے رہے ہیں اپنی قوم کو، کس طرح سے وہ گائیڈ لائنز دے رہے ہیں. دیکھیے ذرا سا، وہ صرف مصلحت کا آج کل روپ دھارے ہوئے ہیں. ہر جگہ دیکھیں مصلحت. وہ اپنے مدرسے، اپنے ادارے، اپنے دارالعلوم، اپنے دیوبند، اسی کی فکر میں رہتے ہیں اور اپنی گدی پر زیادہ زور دیتے ہیں. کہیں باپ کا صدر ہے تو بیٹا جنرل سیکریٹری ہے، کہیں خود جنرل سیکریٹری ہیں تو کہیں خود امیر المومنین ہے، کہیں بھانجے اور داماد کی خانہ پوری ہو رہی ہے. اور مجھے سب سے زیادہ مصلحت والے ایٹیٹیوڈ سے
بڑی پرابلم ہے. اور سجاد نعمانی صاحب کا میں نام لوں گی، مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں. وہ فرماتے ہیں نپور شرما میری بیٹی جیسی ہے. یہ کون سا اسلام ہے اور اس کی مصلحت ہے؟ ہم نے جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا ہے کہ مکہ کے 13 سال صرف اللہ کو ماننا تھا، رسول کو ماننا تھا، آخرت کو ماننا تھا. ابھی شریعت کے کوئی احکام بھی نہیں آئے تھے، صرف اللہ اور رسول کو ماننا تھا. اس کے باوجود نقد سودا کیا ہوتا تھا کہ آپ کے اوپر ظلم ہوتا تھا، آپ کو ٹارچر کیا جاتا تھا، یہ آپ کو نا آپ کے گھر کو لوٹ مار کی جاتی تھی. لیکن مسلمانوں نے یہ 3 کام کے علاوہ مکہ کے دور میں کیا کیا بتائیے؟ اللہ ایک ہے، رسول ہے اور آخرت ہے. یہ 3 میسج کرنے کے لیے ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا. تو وہ کیا کیے؟ بلال رضی اللہ عنہ کا مثال دیکھیے، وہ خالی احد احد کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اس کے لیے وہ گھسیٹے جاتے تھے ریت پہ، گرم تپتے ریت میں، ان کو سخت سے سخت قسم کی اذیت دی جاتی تھی، صرف اس وجہ سے کہ وہ مصلحت سے اگر کام لیتے کہ ہاں بھائی ہمیں تو اللہ ایک ہی کہنا تھا نا، تو مصلحت سے انہوں نے کام نہیں لیا، رسول پہ ایمان رکھا. اسی طرح سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بدر ہوئی تو اس وقت ان کے صاحبزادے جو تھے، اس وقت جو بیٹے تھے وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے. تو وہ فرماتے ہیں، ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ ابا آپ بہت بڑے صحابی ہیں، بعد میں وہ اسلام لایا، بہت بڑی جید صحابی ہیں. تو وہ کہتے ہیں ابا آپ نے بدر کے وقت ایک ایسا وقت آیا تھا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، مگر میں نے اپنا ہاتھ روک لیا. سیدنا ابو بکر صدیق اسی برجستہ طور سے کہتے ہیں کہ شکر کرو اللہ کا کہ تم میری تلوار کے نیچے نہیں آئے، نہیں تو تم آج یہاں کھڑے نہیں ہوتے. یعنی وہ ختم بات، کوئی مصلحت کی بات نہیں ہوتی ہے، وہ ان کا اپنا خون، اپنا جگر کا ٹکڑا تھا، مگر یہ بات کہتی ہیں. اور ہم جو ہے یہ کس قسم کی مصلحت کی بات ہم کر رہے ہیں؟ اچھا، اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم، تعظیم، توقیر کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اتباع کرو اس نور کی جو ان پر نازل کیا گیا ہے. یعنی وہ نور جو زندہ جاوید کتاب معجزہ ہے قرآن کریم پر، اس کا اولین تقاضا کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں. تو یہ کون سی مصلحت ہے کہ آپ اسے اپنی بیٹی بنا لیں؟ تو میں تو مولانا نعمانی صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ اپنی بات سے رجوع کریں. یہ مصلحت وغیرہ نہیں چلتی، بلکہ اسلام میں سگی اولاد خدا نخواستہ اللہ رسول کی دشمن ہو تو ہمیں اعلان برات کر دینا چاہیے، بری ذمہ ہو جانا چاہیے ایسی اولاد سے. یہ مصلحت نہیں، میں چاہوں گی کہ وہ رجوع کریں. یہ لوگ جو جتنے بھی آپ دیکھیں گے آج کل یوٹیوب پہ، یہ سارے عالم دین، یہ بڑے بڑے عالم فاضل لوگ، یہ لوگ صرف راتوں رات کروڑپتی بننے کا عمل، کاروبار پھیلنے پھولنے کا عمل، جادو ٹونا توڑنے کا عمل، گھر میں سکون کا وظیفہ بتاتے ہیں. سارے میں بس یہی چل رہا ہوتا. تو یہ مدرسے والے زکوٰۃ اور خیرات پر کیوں اتنا زور دیتے ہیں؟ وہ ہر سال جو ہزاروں کی تعداد یہاں مدرسے سے جو فارغ ہوتی ہے، وہ کیوں نہیں یہ وظیفہ یا چلہ خود کاٹتے ہیں کہ کم از کم دنیا کا تو نہیں مگر ہندوستان کے مسلمان کی آرتھک معیشت والی جو سمسیا اس کا حل ہو، سمودھان ہو، اور راجنیتی میں یہ سرخرو ہو کر کم از کم ہندوستان کے مسلمان کی کوئی تو عزت رکھ پائیں. کیوں نہیں یہ دنیا سے یہ جو ہے اپنی نہ آخرت کا تو میں نہیں کہتا، دنیا ہی بنا لیتے. یہ چلہ کاٹ کے یا کروڑپتی امیر خود کیوں نہیں ہو جاتے اور وہ سارے وظیفے مل کے کرتے تو ہندوستان کا ہر مسلمان جو ہے وہ غریبی کی سمسیا سے اوپر آ جاتا. تو یہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ خود کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کو جو بیچنے کا کام، یہ کاروبار، اس لیے میں نے کہا اس کا نام ہی دیا، یہ کاروباری چال چلن ہے سب. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی آخرت کا سودا کرتے ہیں. اور رہے وہ لوگ جو لوگ گھر سے نکلے، اپنی آواز کو بلند کی، پولیس کا ٹارچر، تشدد برداشت کیا، جانی اور مالی نقصان اٹھایا، وہ اپنے رب سے اس کا بھرپور اجر پائیں گے انشاءاللہ. یہ گھاٹے کا نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کا ایک کامیاب سودا ہے. اس پروٹیسٹ کو اور جو بیان کو ایک بہت گہرا اور گمبھیر معاملہ جیو پالیٹکس اور اکنامک پالیٹکس سے بھی ہے، وہ ہم انشاءاللہ کبھی اور لیں گے. اور آخر میں بتا دوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، توقیر، تعظیم دنیاوی نہیں ہے، آسمانی ہے، خود رب ذوالجلال والاکرام کی جانب سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آل عمران میں،
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو تم میری یعنی رسول کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا، میرا رب اور آپ کا رب پوچھتا ہے کہ میں کس طرح سے تمہارا بلند ذکر کروں، یعنی رفعنا ذکرک کروں، کس طرح سے بلند ذکر کیا۔ تو میں نے عرض کیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مٹھی بھر لوگ ایمان لائے تھے۔ سوچیے اللہ نے کیا کہا کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اب سوچیے اذان کیا ہے؟ اذان جب آپ دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ اور نماز جو ہے دن میں 5 بار دنیا کے ہر کونے میں، بولتے 24 گھنٹے میں 1 منٹ ایسا خالی نہیں ہوتا ہے جہاں پہ یہ آواز گونجتی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ صلاۃ اور سلام رحمت للعالمین پر پہنچتا رہتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ میرے نام کے ساتھ تمہارا ذکر ہوگا۔ اب آپ دیکھیے پہلا دور جو مکہ کے 10 سال کفار مکہ نے آپ کو ساحر، مجنون، کیا کیا نہیں کہا، کیا کیا آپ کے ساتھ ٹارچر کا معاملہ کیا۔ اور یہ لوگ جب حج ہوتا تھا، جب مکہ میں آپ 13 سال تھے تو حج میں یہ لوگ لوگوں سے کہتے تھے کہ ان سے بچ کے رہنا، یہ آپ پر جادو کر دے گا، ان سے بچ کر رہنا۔ اور لوگ اور جاننے کی ان کے بارے میں کوشش کرتے کہ بھائی ان سے کیوں بچ کر رہیں۔ تو جو بھی ان کی دشمنی کی گئی تو اللہ کیا کرتا ہے، وہ انسان کی سائیکلوجی میں یہ بات آ جاتی ہے کہ بھائی ان سے کیوں دشمنی کرنا ہے، یہ پتہ تو چلے۔ تو جیسے مکہ میں لوگ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ یہ لوگ زور لگاتے تھے ان کو مت سنو، ان کو مت مانو، ان سے نفرت کرو۔ پھر نمبر 2، مدینہ میں اسلام مضبوط ہوا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ ہوئے تو عرب دنیا نے دیکھا بادشاہوں کے بادشاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر جان فدا کرنے والے، جو ان کے والنٹیئر صحابہ کرام جن سے بہتر کوئی ساتھی کسی کو نہیں دیے، وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے لیے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گر جائے وہاں پہ وہ اپنا خون، اپنا جان، اپنا مال لٹا دیتے تھے، اور یہ جو وراثت انہوں نے ہمارے لیے چھوڑ کے گئے۔ پھر نمبر 3، جب خلافت راشدہ کا دور، اسلام پوری دنیا کے افق پر چھا گیا، ہر ظلمات یعنی ہر اندھیرے کو، ہر باطل، ہر جھوٹ کو، ہر کافر کو، ہر چیز پر جب چھا گیا تو رسول کا نام لیوا ان کی امتی دنیا کے کونے کونے میں وہ پھیل گئی۔ دنیا کا کوئی ایسا کانٹیننٹ نہیں تھا جہاں اسلام نہیں پھیلا ہو۔ آپ دیکھیں چچنیا کہاں ہے، اب دیکھیں وہاں تک الحمدللہ۔ آپ دیکھیں امام بخاری، وہ بخارا کہاں ہے، وہ عربی تو نہیں تھے۔ تو کس طرح سے اسلام پھیلا ہے۔ نمبر 4، آج تک جو ہم لوگ خود کیا گواہی نہیں دیتے کہ یہ کسی شخص کی دنیاوی طاقت کی بس کی بات نہیں تھی، کہ اللہ کے رسول کی وہ تقدس، وہ عظمت، وہ بلندی، کہ آپ سے یہ پورا مومن چاہے وہ کتنا ہی بیکار کیوں نہ، کبھی نماز نہ پڑھتا ہو، پر اسے معلوم ہے کہ جب رسول کا نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے جیسا لعنتی اور بخیل کوئی مسلمان نہیں ہے کہ آپ کا نام آئے اور اس نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا۔ تو آج 1400 سال 1500 سال ہو گئے، گزر گئے، ہم اور آپ کچھ نہیں کرتے اسلام کے لیے، پھر بھی حضور کی شان جب آتی ہے تو متوالی نکلتے ہی ہیں، جو وہ نکلتے پروانے نکلتے ہی، اپنی جان کا نذرانہ، مال کا نذرانہ دیتے ہی ہیں۔ تو ہم خود گواہی دے رہے ہیں کہ ان کی عزت آسمانی ہے، یہ کوئی دنیا کا میڈل ٹرافی نہیں ہے کہ جس نے چاہا جب بکواس کر لی، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی کو اقبال نے کہا ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعنا شان لکا ذکرک دیکھے۔ چشم اقوام یہ کیا کہتے ہیں کہ چشم اقوام، چشم کہتے ہیں آنکھ کو، کہ نظارہ یہ سین ابد تک دیکھے یعنی قیامت تک دیکھے، کہ رفعنا شان لکا ذکرک۔ اللہ نے کیا کہا تھا علم نشرح، سورہ نشرح میں، کہ نہ
کس طرح سے میں نے تمہارا ذکر کو بلندی دی ہے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے، جو بلندی ہے، آپ دیکھیں جو پڑھے لکھے جو نہیں مانتے ہیں ان کو، وہ بھی کس طرح سے ان کو ٹریبیوٹ پیش کیے ہیں. میری سامعین سے گزارش ہے، جن لوگوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں سنا ہے تو خدا کے لیے وہ سن لیجئے. اس کے پرومو ہے 3 چھوٹے چھوٹے سے 8-8 منٹ کے، وہ سن لیجئے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کو سیرت طیبہ کو کیسے احاطہ کرنا ہے. اور 40 ایپیسوڈز میں نے لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ ایئر، تو آپ اس کو ضرور سنیں. ایک مکمل زندگی سے آپ مانوس ہوں گے، آپ کی محبتوں میں، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، کیونکہ سورہ آل عمران میں یہی ایک راستہ اللہ نے بتایا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے تو رسول سے محبت کرو. رسول سے آپ محبت جب کریں گے جب آپ ان کے بارے میں جانیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیر. شکرا.